अच्छा, दूसरी बात, आज हमारा टॉपिक था मदीना के हवाले से, हमने बहुत पढ़ा है। और उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आज उसको मुख्तसर कर लें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उनको मुख्तसर कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर सीरत का मुकम्मल हिस्सा जो है वो हमने उसको थ्रू आउट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देख लें। लेकिन मैं सिर्फ जस्ट इसमें चंद एक चीज़ें जो हैं जो मस्जिद नबवी के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद नबवी जो है, इसमें एक जगह है, एक मुकाम है जिसे रियादुल जन्नह कहा जाता है, हम सब के इल्म में है। रियादुल जन्नह के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज जो हैं वो अदा फरमाए हैं। तो इसलिए इसके बारे में भी हमें जो हुक्म है वो यही है कि हम उस जगह पे नमाज अदा करें और दुआ करें, क्योंकि ये जन्नत के हिस्से में से एक हिस्सा है। तो इसलिए जहाँ हम नमाज अदा करते हैं रियादुल जन्नह में, उसमें हम दुआ करें। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे 2 रकत नमाज जो है वो भी अदा करनी मस्तूमल है, क्योंकि इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके अलावा चूँकि इसकी तौसी की गई है मुख्तलिफ अदवार में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इसकी तौसी की गई है। तो मुख्तलिफ अंदाज से इसकी तौसी हुई है, जिसमें जो असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था और मेहराब था, वो उसके बाद जो हिस्सा है वो बाद में शामिल किया गया हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। तो ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि ये जो दौर हाजिर का मेहराब है, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मेहराब और आगे 2 सफ़े जो है मवाजह शरीफ से आगे जो जगह है, वो सारी की सारी वो एक्सटेंशन है और बाद में शामिल की गई है। इसके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बतौर ख़ास इस बात को हमने समझना है कि मुवाजह शरीफ के मौके पर या जिस वक़्त हम रोज़े पर हाज़िर होते हैं, उस जगह पर हमें कुछ आदाब का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और इसके साथ आगे जो है 2-3 आयात हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। तो इन सूरह हुजरात की इन आयात से जो हमें समझ आती है, ये दूसरी और 2 नंबर आयत से लेकर 4 नंबर आयत तक ये आयात हैं। इसमें हमें ये हुक्म दिया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर ये होगा तो शायद अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे कि अमाल बर्बाद होने का अंदेशा है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया वो ये है कि उनको हुजरे के बाहर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से पुकारना, ये भी अदब आदाब के खिलाफ है। तो इसलिए अल्लाह ताला का जो फरमान है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून, कि बिलाशुबा जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। तो इससे ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास खड़े होकर बुलंद आवाज़ से बात करना और उनको पुकारना भी उस आदाब के मुनाफी है। इसी तरह जो हमें हुक्म दिया गया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि बिलाशुबा अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उस पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है और सलामती की दुआ करनी है। तो ये जहाँ कहीं भी इंसान हो, तो वहीं वहीं पे वो ये काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हुजरे के पास ही खड़ा हो तो फिर दुरूद शरीफ पढ़े, लेकिन
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की कब्र पर सहाबा चूंकि आते थे वहां पर दुरूद पढ़ते थे, इसलिए इसमें ये शरई अंदाज से ये बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिस बात से हमें मना किया है कि ला तखिदु कबूरी वसनन, कब्री वसनन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मेरी कब्र को ला तजालु कब्री ईदन वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैज़ु कुंतुम। इसके अलावा दूसरी रिवायत है जिसमें ये फरमाया है कि ला तजालु कब्री ईदन और वसनन युअबद, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मेरी कब्र को ईदगाह और मेला गाह ना बनाना, ना ही जिस तरह बुतों का स्थान होता है उस तरह का बनाना कि वहां पे जाके इबादत की जाती है। और फिर इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा पर लानत फरमाई कि जिन्होंने अम्बिया की कबूर को मसाजिद बना लिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती के साथ मना फरमाया। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो जिस तरह हुजरा शरीफ का तवाफ करना, बाज़ लोग कहते हैं कि हुजरे का तवाफ करना है, जैसे बाज़ लोग बाहर से बार बार उसका जो है वो ज़ियारत करने के लिए हाज़िर होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो पहुँचा जाए। तो इस अंदाज से बार बार वहां पे जाना या उसका तवाफ करना, ये शरई तौर पर नाजायज और हराम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को जियारत गाह नहीं बनाना, जैसा कि हदीस के अंदर भी मौजूद है। तो इसलिए ये शरई तौर पर हमें हुक्म है कि सिर्फ बैतुल्लाह का ही तवाफ किया जाए और उसके अलावा दुनिया की किसी भी जगह और मुकाम का तवाफ नहीं किया जा सकता। तो जब बैतुल्लाह के अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ नहीं किया जा सकता, तो दुनिया के अंदर किसी और मुकाम या किसी और कब्र का भी तवाफ बिल्कुल ही ममनू और हराम है और ये शिरक के मुतरादिफ है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जब भी इंसान सफ़र पे जाए, वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाए, एक मर्तबा जाते हुए वो जाके दुरूद शरीफ पढ़े, सलाम पढ़े और फिर उसके बाद दोबारा उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ लोग जो हैं वो जब मदीना से निकलना होता है उस वक़्त भी इस बात को मुस्ताहब समझते हैं या समझते हैं कि हम अभी जो है वो यहाँ से निकलते हुए हम दुरूद ज़रूर दुरूद पढ़ें और हम मुआजा शरीफ पर पहुँचे। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह बैतुल्लाह की ज़ियारत के मौके पर तवाफ़ विदा किया जाता है, इस तरह उसके साथ इसकी मुशाबत बनती है। और बस एक ही मर्तबा एक सफ़र में जाना जो है वो मुहद्दिसीन से और अकाबरीन उलमा अहले सुन्नत से यही मसनून तरीक़ाकार हम तक मिला है, जो हमें शरई तौर पर जिसकी इजाज़त दी गई है। तो इसके अलावा बार बार एक जगह पर जाना ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल इसके मस्जिद नबवी के अंदर एक और भी अदब है जो हुजरे के अलावा है, और वो ये है कि वहाँ पे जाके कोई ऐसी चीज़ नहीं खा के जानी जो कि बदबू का बायस हो, जैसे कि कोई ककड़ी है या कोई थूम और लहसुन जिसको कहते हैं, या प्याज वगैरह, या इस तरह की कोई चीज़ जिससे इंसान के मुंह में बू पैदा हो और फिर उसके बाद जो है उसकी बू लोगों तक भी पहुंचे। तो ये बिल्कुल भी शरई तौर पर इसको ममनू करार दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो किसी भी अंदाज से या कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इख्तियार किए हुए हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हराम चीज़ों को, खबीस चीज़ों को उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए या दीनदारों के लिए हराम करार दिया है और हलाल चीज़ों को, तय्यब चीज़ों को पाक रखा है। तो इसलिए सिर्फ पाकीज़ा जिस्म और पाकीज़ा रूह के साथ ही इंसान को मसाजिद के अंदर जाना चाहिए। और बिलखुसूस मस्जिद नबवी के बारे में, इस बारे में ज़्यादा हमें हुक्म दिया गया। इसके अलावा दौर उस्मानी में मस्जिद नबवी की तोसी हुई है और इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थोड़ी बहुत बिल्कुल मामूली सी उसमें तब्दीली की गई। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ वहाँ पे जो क़याम फरमाए या मुख्तलिफ जगह पे जगह थी जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते उठते थे। तो ये मुख्तलिफ सुतून हैं जिनको आप रियाजुल जन्ना के इर्द गिर्द देखते हैं।
اس میں ایک استوانہ مخلقہ ہے جو تھوڑا سا ممتاز ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں یہ رونے والا ترا موجود تھا، کہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ممبر کے طور پر اس کو ٹیک لگا کے لوگوں کی طرف منہ کر کے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ و تابعین اس ستون کے پاس نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، اور یہ قبلے کی جانب محراب نبوی سے متصل ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ ہاذہ اسطوانۃ المخلقہ، تو یہ ایک مختلف نوعیت کا ایک استوانہ ہے یا ستون ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ منسوب ہے، کہ یہ قبر مبارک سے مغرب کی طرف تیسرا ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے ہادی استوانہ تو عائشہ، اور اس کو دوسرے کئی نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے استوانۃ القرا، استوانہ المہاجرین، استوانۃ المخلقہ۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے پاس اس ستون کی نشاندہی فرماتی تھیں، کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی بیان ہے، موجود ہے، کہ جس کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے حدیث بیان کی۔ تو سید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی المسجد لبقعة قبل هذه الاسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا فيها الا ان يطير لهم فيها قرعة، کہ بے شک اس مسجد میں ستون کی جانب ایک جگہ ہے، اگر لوگوں کو اس جگہ پر علم ہو جائے کہ وہاں کتنا اجر ہے تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرعہ ڈالنے لگے۔ تو وہاں پہ بہرحال یہ ایک معروف استوانہ ہے۔ اسی طرح ایک استوانہ ابی لبابہ ہے، یہ ستون جو ہے ممبر سے چوتھا، اور قبر کی طرف سے دوسرا، اور قبلے کی طرف سے تیسرا ستون ہے۔ یہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک استوانہ سریر ہے، جسے استوانہ توبہ بھی توبہ کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنا ہوتا تو آپ اس جگہ اپنی چارپائی رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح استوانہ المحرس یا الحرس کے نام سے ایک استوانہ ہے یا ستون ہے، جو جالی کے ساتھ بالکل قریب ہی ہے، اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ اس کے قریب رہتے تھے، اور اسے استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک استوانہ جو ہے وہ الوفود بھی ہے، استوانۃ الوفود، یہ جالی سے ملا ہوا بھی ایک استوانہ ہے، اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے ہادی استوانۃ الوفود۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے جو عرب کے وفود سے جو ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، وہ اس موقع پر پہنچتے اور بیٹھتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ تو بہرحال یہ مختلف ستون ہیں، جو جن کی تھوڑی بہت جو ہے وہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محراب جو ہے وہ معروف ہے، اور اسی طرح پھر اس کے علاوہ ایک محراب عثمانی بھی ہے اور ایک محراب تہجد بھی ہے۔ تو یہ مختلف محراب تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی محراب تھے جہاں پہ مختلف اصحاب جو ہیں وہ اپنی اپنی نمازیں بھی پڑھا کرتے، تو یا ان کو مصلی کے لیے جگہ جو ہے وہ وہاں پہ بنائی ہوتی۔ تو یہ مختلف انداز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد دور عباسی میں مسجد نبوی کی دیکھ بھال ہوئی، کیونکہ اس دور میں ایک مسجد نبوی کی جو ہے جب چھت کو آگ لگ گئی تھی، اور پھر اس کے علاوہ مسجد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ پھر اس کے علاوہ دور مجیدی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ بہرحال دور حاضر کی جو سب سے زیادہ معروف اس وقت موجود تعمیر ہے، یہ ملک فہد بن عبدالعزیز نے اس کی توسیع کی ہے، اور اس میں تقریباً سارا مدینہ جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، جو کہ اس وقت موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سارا مدینہ اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کے اندر شامل ہے۔ تو یہ مختصر سی مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں اور اس کے تاریخی حوالے کے سلسلے میں جو ہے یہ چیزیں ہیں۔ اس میں کچھ اہم ترین ابواب بھی ہیں، جیسے باب السلام ہے، باب الصدیق ہے، باب الرحمہ، ملک فہد،
اور باب النساء، باب جبریل اور باب البقی وغیرہ بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال دور حاضر میں اس کی بہت زیادہ وسعت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہاں پر نماز پڑھنے اور اس مسجد کی زیارت کرنے اور وہاں اعتکاف کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج کے بعد جو ہے نماز کا جب تحفہ ملا تھا، اس کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو اوقات نماز کے موقع پر کس طرح آواز دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ سے اس بارے میں استفسار فرمایا اور اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا دیں تاکہ جو ہے نماز کے وقت سے آگاہ ہو جائیں سب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عیسائیوں کی مشابت ہے۔ کسی نے کہا ناقوس بجائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مشابت ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس موقع پر تھوڑا سا توقف کیا گیا تاکہ کوئی اچھا اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے اللہ اکبر پوری اذان کہی۔ چنانچہ ان کی اذان جو ہے، یہ جو خواب تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت ہی بصیرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے جمع ہونے کی فضیلت اور ان کے بارے میں، یعنی نماز کے لیے سب کو جمع ہونے کا اہتمام جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایک یہ واقعہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہجرت نبوی کے بعد مواخات کا واقعہ ملتا ہے۔ مواخات کا جو واقعہ ہے یہ تو بڑا اہم ہے کہ جس میں ہم سب کو علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جب ہم مواخات کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مواخات جو تھی وہ تو مسلمانوں کے درمیان تھی۔ اس میں مہاجرین اور انصار دونوں موجود تھے، اوس اور خزرج اور مکہ والے لوگ۔ لیکن کچھ ایسا جو ہے وہ وعدہ وعید بھی کیا گیا جو کہ مشرکین مدینہ یا یوں کہہ لیں کہ اہل کتاب مدینہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو میثاق مدینہ جو ہے وہ الگ ہے اور مواخات مدینہ جو ہے وہ الگ ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کے بارے میں جو نظریہ ہے یا جو ان کی حیثیت ہے وہ دراصل ایک سیاسی حیثیت ہے کہ معاشرتی حیثیت سے ہم مواخات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سیاسی بصیرت بھی ہے، جبکہ میثاق مدینہ کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالص جو ہے وہ سیاسی بصیرت ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت ہی اہم ترین واقعات نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے ایمان پرور مواقع آتے ہیں کہ جس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ انصار نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ مہاجرین کے دلجوئی کی اور انہیں اپنے ساتھ ملایا اور ان کو بڑے محبت کے ساتھ اپنی بہت ساری اشیاء جو ہے وہ پیش کی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے مالک بن جائیں۔ تو بہرحال مہاجرین اور انصار کے 90 افراد کے درمیان مواخات قائم کی گئی۔ ان میں 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ بہرحال اس میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں 100 کی تعداد بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
ان کے بارے میں ان کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ان کو سابقہ اخوت پر ہی قائم رکھا گیا، اور یہ دونوں مہاجرین تھے۔ تو سیدنا حمزہ اور زید بن حارثہ دونوں ہی مہاجرین ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے بھائی ہوئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے اور حضرت علی بھی مہاجر تھے، یہ دونوں بھی آپس میں جو ہے وہ مہاجر ہوئے۔ ایک موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں یہ بیان شدہ چیز ہے کہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تمام جتنے بھی باغات ہیں وہ تقسیم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ملکیت اور محنت آپ کے ہاتھ میں رہیں گی، اور پھل کے اندر جو ہے وہ مہاجر شریک ہو جائیں گے۔ تو انصار نے کہا چلیں یہ بھی مناسب ہے، ہم اسی کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوانکم قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم، تو اے انصار، تمہارے بھائیوں نے اپنے مال اور اولاد کو چھوڑ کر تمہاری طرف ہجرت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اموالنا بینہم قطائع، کہ ہمارا مال ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ تو انہوں نے کہا وما ذاک یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم لا يعرفون العمل فتکفونہم وتقاسمونہم الثمر، قالوا نعم، کہ آپ اس طرح کیجئے کہ پھلوں کو تقسیم کر لیجئے اور باغوں کی ملکیت آپ رکھیے اور محنت بھی آپ ہی کیجئے، کیونکہ مہاجرین کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ پھلوں کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض صحابہ کو بعض انصاریوں کے ساتھ جو مواخات کے اندر بھائی بھائی بنایا گیا، ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجہ بن زید بن زہیر بن ابی زہیر کا جو ہے وہ بھائی بنایا گیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھائی بنا کے دیے گئے۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن معاذ کے بھائی بنے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ربی کے بھائی بنے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بن سلامہ بن وخش کے بھائی بنے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اوس بن ثابت بن منذر کے بھائی بنے، اور طلحہ بن عبید اللہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بنے۔ اسی طرح دیگر کئی جو بڑے صحابہ تھے، کبار صحابہ، وہ دوسری طرف کے جو انتہائی اہم اور نیک صالح قسم کے انصار تھے، ان کے بھائی بنا دیے گئے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے کہ کون کس کس کا بھائی بنا۔ تو سر دس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کی اس اخوت کو اور اس کی انصار کی محبت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری آیات بھی نازل فرمائیں، اور ان کے بارے میں فلاح اور کامیابی کے حوالے سے بھی اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان سیاسی سوچ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی، تاکہ جو ہے باقی جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں ان کی طرف اس بات کی طرف اشارہ چلا جائے کہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، یہ سارے آپس میں محبت کے ساتھ بھائی بھائی ہیں، اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی ان کے درمیان پھوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے اسی حوالے سے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے سورہ حشر کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ
ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اور ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا اور ان مہاجرین کی مدینہ آمد سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی انصار، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ وہ اپنے دلوں میں اس مال کی جو ان کے پاس ہے کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، اور جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ یعنی ان انصار کو بے شک سخت ضرورت ہے، لیکن وہ ایثار کرتے ہیں، اور جو بھی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 مختلف شہادتیں جو ہے وہ انصار مدینہ کے لیے جو ہیں وہ نوازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انصار کا مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں جگہ بنانا اور ایمان لانا یہ ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین کے لیے محبت کے جذبات انصار کے دلوں میں موجود تھے۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے، اگرچہ انصار اس کے ضرورت مند تھے، لیکن ان کو اس کے ایثار کی وجہ سے مہاجرین کے مال سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی وہ ان کے ضرورت مند تھے۔ اسی طرح مہاجرین کو انہوں نے ایثار کرتے ہوئے اپنے اوپر ترجیح دی اور خود تنگی کا سامنا کیا۔ اور اسی طرح 5ویں یہ ان کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اپنے نفوس کے لالچ سے محفوظ رکھے گئے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یحبون من ہاجر الیہم کے الفاظ سے اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ کے الفاظ سے اسی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، انما المؤمنون اخوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں اشارہ فرمایا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جبکہ ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ بلا شبہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو اخوت ہے اس کی بنیاد صرف ایمان ہو، اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اپنے کسی مومن مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عظیم رکھا ہے، اور ان کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء، کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کے اس مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ احباب گرامی، گزارش یہ ہے کہ میں ایک تو آپ لوگوں سے ہم اگر ڈسکس کر لیں ٹاپک کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے اسائنمنٹ نہیں لکھی وہ لکھ لیں، تو اس بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک واقعہ جو ہے وہ اس سلسلے میں بیان کروں گا، ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو اس سلسلے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، تو اس کا میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے تو وہ آپ کر دیں، یا پھر میں خود ہی آپ کو بتا دوں۔ سر آپ نومینیٹ کر دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ مطلب بتا دیں۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو ہی میں اصل میں یہ ٹاپکس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی دلچسپی جو ہے اس کا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی دلچسپی ہے،
تو ایک ٹاپک تو ہجرت مدینہ ہے. ہجرت مدینہ کو بہت اچھے انداز سے ہم نے پڑھا، اس کے کوئز بھی 2 دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. سر اس میں جب ہم اسائنمنٹ بنائیں گے تو بکس کے ریفرنس وغیرہ بھی ہم اس میں بتائیں؟ دیکھیں یہ تو اہم چیز ہے کہ اگر آپ جی جس بک سے آپ مواد لیتی ہیں وہاں سے آپ جی اس کو اختیار کر لیں تو یہ بہت ہی مناسب رہے گا. جی جی اچھا، ایک ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد کا جو دور حاضر تک کی جو اس کی تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں، اس سلسلے میں کوئی ٹاپک لے سکے گا؟ تھوڑے سے لینتھی ہیں شاید، اس کو آپ اگر چاہیں تو مختصر بھی کر سکتے ہیں. جی شیخ شیخ اس میں صفوں کی تعداد بتا دیں، مطلب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا کرائٹیریا فالو کیا جائے کس کی؟ صفوں کی تعداد؟ اسائنمنٹ میں؟ اچھا، صفحات کی تعداد. جی اچھا، صفحات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپک دیا جاتا ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں آپ کو ٹاپکس وہ دے رہا ہوں جو کہ تھوڑے سے بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جتنا مرضی صفحے لکھ لیں اس میں تو کوئی، اس لیے میں اس کو کم از کم جو ہے وہ 10 صفحے جو ہیں وہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں، تاکہ کو کمی محسوس نہ ہو. جی 10 صفحات. ہاں جی. جی اور شیخ یہ ہاتھ سے لکھے ہیں یا ورڈ وغیرہ پہ بنائیں؟ نہیں، اس میں آپ ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے، کیونکہ ورڈ تو پھر کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو وہ مناسب نہیں لگتا. جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو پھر آپ بتا دیں گے بعد میں اپنے اپنے ٹاپکس، یا ابھی ہم اس کو سر فائنل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں جو ہے نا وہ فائنل آپ کو بتا دیں گے سارے اپنی ٹاپک کا، ایک دفعہ ذرا میں سے گو تھرو ہو جائیں تو اور پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم بتا دیتے ہیں. چلیں، آپ مشاورت کے ساتھ بھی چل لیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی سر. دوسری بات میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری کلاس جو ہے وہ بالکل ہی مختصر سی ہے. کیا اتنے ہی اسٹوڈنٹ ہیں؟ سر تقریباً 6-7 ہی موسٹلی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ایوریج اس طرح سے ہی ہے 6-7 اتنے تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں پتہ نہیں کیوں زیادہ ہی تھوڑے ہو جاتے ہیں. ہوں اس میں جنہوں نے وائوا دیا وہ تو صرف 5 ہیں. باقی جی سر یہ تو اب وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک میسج ان کو جانا چاہیے نا اسٹوڈینٹس کے لیے. چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہر ایک کے لیے اور بہتری ہو. آخری واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ بڑا معروف ہے، اور اس میں تفسیروں کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو. تو مجھے بے رحا جو ہے باغ ہے یہ سب سے زیادہ پسند ہے. میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اس کے ثواب اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں. تو آپ اس طرح کریں کہ اسے جہاں چاہیں صرف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، خوب، یہ تو بہت ہی بڑی آمدنی والا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے. وقد سمعت ما قلت، میں نے سن لیا ہے جو تم نے کہا ہے. وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسی طرح ہی کروں گا. چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں اور دیگر اپنے قریبی عزیزوں میں اس کو تقسیم کر دیا. تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے. مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے انصار نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ جس میں مہاجرین کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے، یا ان کے حوالے سے ان کی خیر خواہی چاہتے تھے، یا ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کی بھی. اور مواخات کے اندر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا.
اور اس کا اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربی کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میں آپ کے لیے اپنا آدھا مال پیش کرتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، جب وہ عدت گزار لے تو آپ اس میں سے کسی سے نکاح کر لیں، اس کے ساتھ نکاح کر لیں. تو میں نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کسی ایسے بازار کا رستہ بتائیں جہاں کاروبار ہوتا ہے. چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں کینوکا کے بازار کا پتہ بتایا. تو حضرت عبد الرحمن وہاں پہنچے، شام کو منافع لے کر کچھ پنیر اور گھی لے آئے، اور اسی طرح وہ خرید و فروخت کرتے رہے. تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے. اس میں ایثار بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، جو کہ مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے. احساس، محبت، رواداری، خیر خواہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید اور یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جذبات محبت والے اور ایثار اور قربانی والے اور خیر خواہی والے عطا فرمائے، اور اس میں خلوص ہو کہ دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، اور یہاں نہ ہی کسی اور چیز کی طلب اور کسی اور مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نیک مقاصد کو پورا فرما دے. جو آج ہم نے پڑھا اس میں کوئی چیز رہ گئی ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی سوال وغیرہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں.